मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के निबश कलाम को आज हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे और बरकत पाएंगे। ज़बूर की किताब में से ज़बूर 116 और आज हम सीखेंगे शुक्रगुज़ारी के तल्लक से कि खुदा जो हमें नेमतें और बरकतें देता है हम उनका शुक्र अदा करने वाले हों। फिर उसने हमें नेमतें दी, हमें ज़िंदगी दी है, ज़िंदों की ज़मीन पर रखा है और वो हमारी हर एक ज़रूरत को वक्त पर पूरा करता है। जब हमारी कोई ज़रूरत होती है वो उसे वक्त पर मुहैया करने की कुदरत रखता है। ज़बूर 116 उसकी 12वीं और 13वीं आयत को पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बल्कि 14वीं आयत तक पढ़ेंगे। खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके इवज़ में उसे क्या दूँ। मैं निजात का प्याला उठाकर खुदावंद से दुआ करूँगा। मैं खुदावंद के हुज़ूर अपनी मन्नतें उसकी सारी कौम के सामने पूरी करूँगा। खुदावंद की निबश कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। यहाँ पर ज़बूर नवीस जो है वो कह रहा है कि जी खुदावंद की जो सब नेमतें मुझे मिली है, जो कुछ भी उसने मुझे ज़िंदगी में दिया है, कह रहा है मैं उसके इवज़ में उसे क्या दूँ। एक सवालिया निशान है आगे कि मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास क्या है उसे देने के लिए कि उसने मुझे ज़िंदगी दी है। और यहाँ पर ये जो ज़बूर है, अगर इसकी हेडिंग पढ़े तो लिखा है कि मौत से बचाया गया एक आदमी खुदा की तारीफ़ करता है। कि मौत से बचाया हुआ, जिस पर के ऊपर मौत का कब्ज़ा था। अगर हम भी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो हम मौत के कब्ज़ा में थे, हम तारीकी में थे, गुनाह के कब्ज़ा में थे, इब्लीस के कब्ज़ा में थे। लेकिन खुदा ने, आसमानी बाप ने हम पर अपना फ़ज़ल किया, रहम किया और अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, जिसने हमारी खातर मार खाई, कोड़े खाए, अपना कीमती लहू बहा दिया, कील ठुकवा लिए, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और हमें मुफ्त में रास्तबाज़ ठहरा दिया। वो सज़ा जो हमें मिलनी थी वो सज़ा उसने अपने ऊपर ले ली। हमारे गुनाहों की सज़ा उसने अपने ऊपर ले ली। उसकी हम पर भी, हमारे पास भी बड़ी खुदा ने हमें नेमतें दी हैं, बरकतें दी हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें तो खुदा ने सबसे उसका बड़ा फ़ज़ल ये है कि हमें ज़िंदों की ज़मीन पर रखा हुआ है, हमें मौका दिया है। यहाँ पर जो नेमतें मिली है, मैं सोच रहा था कि दाऊद जो है वो एक चरवाहा था, भेड़ बकरियां चराता था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो बादशाह बन जाएगा। और जब खुदा ने सैमुएल नबी को उसके घर पे भेजा ना कि यस्सी के घर पे जा, अच्छा सैमुएल को ये नहीं बताया था कि नाम लेकर नहीं बताया था कि तूने जाके डायरेक्ट दाऊद को मसा कर देना। जब सैमुएल यस्सी के घर पे आया तो जब यस्सी ने अपने बेटों को उसके सामने पेश किया तो उसका बड़ा बेटा जब आया अबीनदाब, तो उसने सोचा उसके कद काठ को देखकर, क्योंकि उसके जो बेटे हैं वो आर्मी में थे, वहाँ साउल की फ़ौज में थे, मैं समझ रहा हूँ कि शायद वो बड़ा फिट होगा। उसने कहा कि ये, वो कह रहा है यही है खुदा का ममसूल। खुदा ने कहा नहीं, ये नहीं है। फिर दूसरे को पेश किया, खुदा ने कहा ये भी नहीं। खुदा ने कहा कि कलाम में लिखा है कि खुदा इंसान की मानद नज़र नहीं करता। इंसान जो है ज़ाहिरी सूरत, शक्ल सूरत देखता है, खूबसूरती देखता है, लेकिन कलाम में लिखा है खुदा दिल पर निगाह करता है। उसने जब अपने सारे बेटों को पेश कर दिया, खुदा ने रिजेक्ट कर दिया। अब इस बात को समझें कि हम किसी को टेस्ट लिए बिना फेल या पास नहीं कर सकते। बच्चे पढ़ते हैं, उनको पता है पेपर देने पड़ते हैं पास होने के लिए। बग़ैर पेपरों के आपको कोई फेल या पास नहीं कर सकता। खुदा ने जब उनका टेस्ट लिया वो फेल हो गए। जब उसने कहा कि ये तेरा कोई और भी बेटा है, उसने कहा हाँ एक और है। उसने कहा वो कहाँ है? कह रहा है वो तो भेड़ बकरियां चरा रहा है, वो तो जंगल में है। तो
اس نے کہا کہ اس کو بلا بیچ، جب تک وہ آئے گا نہیں ہم بیٹھیں گے نہیں۔ اب اندازہ کریں گھر پہ نبی آیا ہوا ہے، ہاں جی پادی صاحب گھر آئے نے تے گھر دے ایک فرد نوں بلایا نہیں گیا کہ آجا بھی اج عبادت ہے شکر گزاری دی۔ اپنے گھر سے بھی ریجیکٹڈ شخص تھا۔ بعض دفعہ خدا ریجیکشن کو استعمال کرتا ہے اور ہمیں ایک بڑی برکت، بڑی بلیسنگ کے لیے تیار کرتا ہے، الگ کر لیتا ہے۔ شاید ہمارے رشتہ داروں سے الگ کر دے، بہن بھائیوں سے الگ کر دے۔ داؤد کی تیاری ہو رہی تھی وہاں جنگلوں میں لگ رہ کے اپنے بھائیوں سے، وہ اپنے بھائیوں کے کام نہیں، اپنے بھائیوں جیسے کام نہیں کرتا تھا۔ اور جب اسے بلایا گیا تو سیموئیل اس کو دیکھتے کہا کہ یہی خدا کا ممسوح ہے۔ اور خدا پھر داؤد کے بارے میں کہتا ہے میرے دل کے موافق میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ داؤد دیکھتا سوچتا ہوگا کہ میں تو چرواہا تھا، میں تو بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا وہ بادشاہ بن جائے گا۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے خدا نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں میں اس کے میں سے کیا دے سکتا ہوں، میرے پاس کیا ہے۔ استشنا کی کتاب کے 8ویں باب کی 17ویں 18ویں اگر آیت پڑھیں تو وہاں پر خدا نے ایک بات کہی بنی اسرائیل قوم سے کہ خدا نے کہا کہ جب خدا تجھے سرفراز کر دے، تجھے اس ملک میں پہنچا دے، تیرے پاس مال و دولت ہو، تو وہاں پر لکھا ہے کہ تو یہ نہ کہنا کہ میرے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے مجھے یہ دولت ملی ہے۔ لکھا ہے کہ دولت کمانے کے لیے، آپ پڑھ لیجیے گا 8واں باب ہے استشنا 17ویں 18ویں آیت میں، یہ ہوم ورک ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ وہاں پر لکھا ہے کہ دولت کمانے کے لیے طاقت خدا دیتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر خدا آج ہمیں بیمار کر دے یا کچھ ایسا کر دے تو ہماری وہ ٹیلنٹ یا ہماری وہ طاقت کہاں جائے گی؟ بھئی طاقت تو وہ دیتا ہے کمانے کے لیے۔ آج دیکھیں بہت سے لوگ ہیں، ہم سے پوچھیں بھائی جی میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے دن رات یہ اپنی محنت سے بنایا ہے، اپنی محنت سے کمائی کر کے کیا ہے، لیکن اس بات کو جانے خدا کہہ رہے خدا کو بھول نہ جانا۔ خدا دیتا ہے طاقت دولت دینے کے لیے، کمانے کے لیے، کام کاج کرنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے، قوت وہ دیتا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا۔ کہہ رہا ہے میں نجات کا پیالہ اٹھاؤں گا، میں کچھ نہیں دے سکتا، میں نجات کا پیالہ اٹھاؤں گا، میں دعا کروں گا۔ نجات کے پیالے کے بارے میں لکھا ہے مکاشفہ کتاب میں، نجات کا پیالہ مقدسوں کی دعائیں ہیں، یہ ہماری دعائیں ہیں جی۔ وہ کہہ رہا ہے میں دعائیں اپنی پیش کروں گا، شکر گزاری کروں گا خدا کی ذریعے میں کچھ نہیں دے سکتا، میرے پاس کچھ نہیں۔ اسی لیے خدا کا بندہ پولس رسول بھی کہتا ہے، رومیوں کے خط کے 12ویں باب میں لکھا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں تم سے التماس کرتا ہوں، یعنی ریکویسٹ کرتا ہوں، منت کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو۔ بدنوں کی قربانی خدا مانگ رہا ہے جی۔ آج جس چیز کی خدا ڈیمانڈ نہیں نہ کرتا، ہم وہ پہلے وہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں شکر گزاری کی بات تو ہو گھر پہ، تو ہم کھانے پینے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ گھر کا سربراہ ہی غائب ہوتا ہے، شکر گزاری کتنے گیا جی، بلاؤ بھائی کہاں ہے جی، وہ دیگ کا پتہ کرنے گیا، وہ کھانے والے کو آرڈر دینے گیا۔ تو خدا تو نہیں کہہ رہا دیگ لے کر آؤ، وہ تو کہہ رہا ہے بدن۔ اگر ہمارا بدن ہم خود ہی نہیں ہے تو کیسی شکر گزاری ہے پھر خدا کی؟ جس چیز کی خدا پہلے ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ ہم بعد میں لے کر آتے ہیں، جس چیز کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہم پہلے پیش کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھی کھانا بھی نہیں دینا، کھانا بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دینا چاہیے، لیکن پہلی بات خدا کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ بدن کی۔ کہہ رہا ہے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ جب ہم انہیں بدن دے دیں گے نا، اسے اپنا آپ دے دیں گے، تو پھر اس بات کو جانے کہ وہ ہمیں اور بابرکت بنا دے گا، ہم بلیس ہو جائیں گے، ہم کچھ نہیں دے سکتے۔ اور لکھا کہ میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا، میں خداوند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں۔ کہہ رہا ہے جو میں نے منتیں مانی ہیں اس کی حضوری میں دینے کے لیے میں اسے اپنی ساری قوم کے سامنے پیش کروں گا۔ زبور 110 اس کی پہلی اور دوسری آیت کو اگر پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری داہنی طرف بیٹھ،
جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئی ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا۔ وہاں اگر عبرانی لفظ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، یعنی میرے مالک یسوع سے۔ یہوہ باپ، آسمانی باپ نے کہا کہ میری داہنی طرف بیٹھ۔ داہنی طرف بیٹھنے کا اگر ہم مطلب جان جائیں نا کیا ہے، یسوع مسیح نے بیان کیا۔ ایک لفظ میں غور کر رہا تھا، شاید یشب بھی استعمال ہوا ہے داہنی طرف کے لیے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ان لمیٹڈ برکتیں، جن کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، وہ برکتیں، وہ بلیسنگ۔ اور پھر یسوع مسیح نے بھی داہنی طرف بیٹھنے کے لیے بتایا کہ جو داہنی طرف ہوں گے ان کی بلیسنگ، ان کی برکت بتائی کہ میں انہیں کہوں گا کہ آؤ میرے باپ کے پیارو، اپنی بیڑوں کو کہا۔ اور جو لیفٹ سائڈ پہ ہوں گے، بائیں سائڈ پہ ہوں گے، ان کے بارے میں بتا دیا کہ ان کا حصہ کیا ہوگا، رونا اور دانتوں کا پیسنا، آگ اور گندک کی جھیل۔ وہاں پر زبور نویس کہہ رہا ہے کہ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا یسوع سے میری داہنی طرف بیٹھ۔ تو یسوع مسیح آسمانی باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہوا ہے جی، اور اس نے ہمیں اپنے بھائی کہا ہے، بہنیں کہا ہے۔ تو جو برکت یسوع مسیح پر ہے وہ برکت ہم پر ہے جی، کیونکہ وہ کلیسیا کا سر ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ جو برکت داہنی طرف والوں کی یسوع پر ہے وہ ہمارے اوپر ہے۔ اور پھر اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ خداوند تیری طاقت کا، تیری قوت کا جو ہے وہ تجھے صیون میں سے تجھے طاقت، یعنی کلیسیا کے ساتھ تیری فیلوشپ ہوگی، تو کلیسیا کے ساتھ ہوگا، وہاں تجھے قوت ملے گی، تجھے برکت ملے گی، بلیسنگ ملے گی۔ خدا کا کلام آج ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ خداوند نے جو ہمیں نعمتیں اور برکتیں دی ہیں، ہم ان کے عوض میں سے کچھ نہیں دے سکتے، صرف سوائے اس کے ذریعے میں جھکیں، دعا، شکر گزاری، پرستش جب ہم خدا کے ذریعے میں کرتے ہیں، اپنے بدنوں کو پیش کرتے ہیں، تو خداوند ہمیں بڑھاتا ہے، ہمیں برکت دیتا، ہمیں بحال کر دیتا ہے۔ اور جب ہم کلام کو پڑھے تو شکر گزاری کے تعلق سے بڑی جگہ پر خدا کا بندہ داؤد زبور 103 میں کہتا ہے کہ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے۔ اپنے آپ سے، اپنے بدن سے، اپنی جان سے کہہ رہا ہے کہ اسے مبارک ہے، اس کی شکر گزاری کر کہ وہ تجھے اچھی اچھی نعمتیں دیتا ہے، تجھے قابو کی مانند زور دیتا ہے، تجھے موت سے چھڑاتا ہے، تجھے گناہوں سے معافی دیتا ہے۔ اس نے ہم پر کتنا بڑا فضل کیا ہے۔ اس بات کو جانیں کہ ہم ہمیشہ اس کی حضوری میں تیار رہیں، بیدار رہیں کہ جو خدا نے ہمیں ٹیلنٹ دیا ہے، جو ہمیں خدا نے وقت دیا ہے، جو ہمیں خدا نے روپیہ پیسہ دیا ہے، ہم اسے خدا کے جلال کے لیے، اس کی بادشاہی کے لیے کس طرح استعمال میں لاتے ہیں، کیسے استعمال کرتے ہیں اس وقت کو، اس ٹیلنٹ کو اور اس روپے پیسے کو۔ جب ہم اپنا آپ مکمل طور پر خدا کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں تو خدا پھر ہمیں اور بڑھاتا، ہمیں اور برکت دیتا، ہمیں بلیس کرتا ہے۔ جب اس کی گواہی کے لیے تیار رہتے ہیں ہر وقت کہ خداوند میں تیار ہوں تیری گواہی دینے کے لیے، کیونکہ تو نے میری زندگی میں بڑے بڑے کام کیے ہیں، میں تیار ہوں تیرے کاموں کا بیان کرنے کے لیے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم اس کے کام کی فکر کرتے ہیں، خدا ہمارے کام کی فکر کرتا ہے۔ اور کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ عزت تیری بداوے گا یعقوب دا خدا۔ جب خدا کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو ہماری عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ آمین۔ اور میرا دعا ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کا فضل دے، تاکہ ہماری زندگیاں پھلدار ہو جائیں اور ہم اپنے زندہ خداوند میں قائم اور دائم رہیں اور ہمیشہ اس کی شکر گزاری، تعریف، تمجید، حمد، ستائش اور دعا کرنے والے ہوں۔ خداوند کا شکر، خداوند کی تعریف، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔